जी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। टेलीविज़न I-95 के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हाजिर हूँ। आज यहाँ पर सितंबर की 6 तारीख और इतवार की सुबह है और पाकिस्तान में तकरीबन शाम के 7 बजे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जो करंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, कुछ 5-6 दिन से जो आ रही हैं खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ, उसके तनाजुर में हमने चुना। और बहुत सी सिंबॉलिक सेंस में चीज़ें यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान में, मिलिट्री के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, मीडिया के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है हमें सुनने को मिली कि भाई खुदाई मखलूक कोई चीज़ होती है, फिर वो कंट्रोल टावर की टर्म होती है, कुछ अरसे से महकमा ज़राअत की टर्म यूज़ हो रही है। लेकिन खुल के हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही मोतबर, बड़ा वेल एजुकेटेड, ऑथेंटिक पैनल मौजूद है। मैं उनकी तरफ आता हूँ, लेकिन टॉपिक के ऊपर मैं ज़रा सा हाईलाइट कर दूँ कि बजाय हम सिंबल्स को यूज़ करें, डायरेक्ट बात करें कि भाई स्टेक होल्डर पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की फौज है और पिछले कोई 1956 से वो स्टेक होल्डर हैं। तो हम जो भी सिंबल यूज़ करें, डायरेक्शन उन्हीं की तरफ जाती है। और मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है इंटरनेशनली और जियो पोलिटिकल सिचुएशन में कि बकौल मेरे दोस्तों के मुकालमा और डायलॉग होना चाहिए, हम आपस में नहीं, उनके जो भी स्टेक होल्डर हैं। और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि वी नीड टू हैव ए कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहले मेहमान डॉक्टर लाशारी साहब मुझे टेक्सास से ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस का इनका बैकग्राउंड है, वेरी वेल रिसर्च पर्सन। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू। दूसरे मेहमान सज्जाद अदर साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम, मीडिया में हिस्ट्री के हवाले से बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिपेंडेंट उनकी इंडिपेंडेंट साइट है उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेलकम सज्जाद साहब, कैसे हैं? थैंक यू सर। जी, तो डॉक्टर लाशारी, पहले आपकी तरफ आऊंगा कि जो मैंने इंट्रो में बात बताई, आप कितना उससे एग्री करेंगे या अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? लेट्स हैव द कन्वर्सेशन। मैं थोड़ा सा ज़रा आगाज़ कर दूं। मैं जब ये 2000 जब ये लास्ट इलेक्शन हो रहे थे हमारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के, तो उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि शाये भी हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान में। मैंने उसमें भी यही कहा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसी हो जाए जिसमें हम किसी तरह से हदूद और क़यूद का तयन कर सके कि जो फौज के या जो महकमा ज़राअत के, जैसे आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उनके जो मसाइल और वसाइल हैं और उनके जो मामलात हैं या जो उनका नुक्ता नज़र है या जो उनकी इंटरेस्ट है, दूसरे अल्फाज में, उनका किसी तरह से सामने रखते हुए हम अपने मुल्क की तरजीहात का इस तरह से तयन करें कि अवाम के मफाद की खातिर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के ये तय करें कि हमने जाना कहाँ है। ये मामला अगर तय हो जाता उस वक्त और किसी तरह से इस मुकालमे की कोई गुंजाइश निकल सकती होती, कोई उस वक्त हमारा ख्याल ये था, बशमूल मेरे कई दोस्तों का ये ख्याल था कि चूँकि एक लेबल है जो पिछली हुकूमतों के ऊपर रहा है कि वो किसी तरह से फ़ौज से कोई थोड़ी बहुत की माजी की वजह से कोई मुखासमत रखती हैं। PTI का इस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनका कोई आर्मी के साथ या कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई इस तरह का मामला या कोई मुखासमत नहीं थी। तो ठीक है, एक हमारे जहन में था कि शायद कोई सिचुएशन ऐसी निकल आए जहाँ पर कोई मुकालमा हो सके और जहाँ पर मिल बैठ कर काम करने की गुंजाइश पैदा हो सके। सिविलियंस के लिए भी, पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग लगे हुए हैं, उनको धोने की भी गुंजाइश हो सके, और जो फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे करप्शन के और मामला के, उनको भी ज़रा एक मुनासिब अंदाज से सही तरीके से चलाया जा सके। मुझे सज्जाद अजहर साहब की तरफ आऊंगा। जी, आप क्या कहेंगे सज्जाद साहब इस हवाले से? जी प्लीज। डॉक्टर साहब ने एक बात करी, मैं भी उनको सेकंड करूंगा। असल इशू जो है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो कौमी सलामती का जो पैराडाइम है वो उसको पता नहीं चलता कि उसका सर कौन सा है, पैर कौन सा है, उसकी हदूद व क़यूद क्या है। हर चीज को कौमी सलामती के पैराडाइम में जब आप देखना शुरू हो जाते हैं, जब लोगों के राइट्स की बात हो उसको भी आप कौमी सलामती की बात इशू बना देते हैं। जब लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें, लोग जस्टिस चाहें, लोग रोजगार चाहें, तो इन सारे इश्यूज को अब ऐसा लगता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है उसके तनाजुर के अंदर जो है वो इदारे देखते हैं
اور یہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی اتنی گھٹن کی ہے کہ مجھے تو شاید یہ گھٹن اگر میں تاریخ میں جاؤں تو اس وقت جب مسلم لیگ، کانگریس اور یہ نیشنلسٹ پارٹی ساری جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ چلا رہی تھی برٹش راج کے وقت، اس وقت بھی اتنی گھٹن موجود نہیں تھی جو اس وقت پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو گھٹن ہے، جو معاملات ہیں جس طرح کے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایلیٹ جو ہے وہ اس 3 4 5 10 لوگوں کی ایلیٹ ہے، وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کس کو اقتدار ملنا ہے، کس نے رول کرنا ہے، کس نے نہیں کرنا۔ عوام اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو سب کو جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا ہے، جو بات اٹھائے گا اس کو وہ دار کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اس کی بوری بند لاش جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے۔ تو آپ پوری دیکھ لیں، برٹش رول کو دیکھ لیں تو اس میں کتنے تھے، اگر جلیاں والا باغ کا سانحہ ہوا، باقی لوگ ہوا، تو وہ بھگت سنگھ اور 2 4 لوگ ہی آتے ہیں۔ یہاں تو روز ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، روز ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی شعیب کرنی صاحب کے جو سٹوری آئی ابھی نورانی صاحب کی جو سٹوری آئی، بجائے اس کا کہ آپ اس کو جواب دیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایس سی سی پی کے ایک بندے کو اٹھا لیا، اب وہ ایک سرکاری ملازم ہے، آپ اس سے جا کے ویسے بھی تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کچھ تحفظات ہیں، آپ کو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ایک پراپر وے موجود ہے، آپ اس سے جا کے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو کیا آپ باقی 20-22 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جو کوسچن کرے گا یا ہمیں جس پہ شک ہوگا یا ہمارے خلاف جو سوال اٹھائے گا یا ہمارے مقابلے میں جو کسی کانسپائریسی کا حصہ بنے گا ہم اس کا یہ حشر کریں؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے اس ملک کو جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو اس کا جو اینڈ ہے، ریزلٹ ہے، وہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہوگا نہ قوم کے لیے ٹھیک ہوگا۔ میں تو اس صورتحال کسی صورت تسلی بخش نہیں دیکھ رہا۔ بہت خوب سجادہ صاحب، آپ نے میرا جو فالو اپ سوال تھا وہ آسان کر دیا۔ ڈاکٹر لاشاری میں آپ کی طرف آؤں گا اور پھر ہم کنیکٹ کریں گے کہ سجاد عزیز صاحب نے تاریخی حوالے سے بات کی، پاکستان کے کانسیپٹ کی، اور پاکستان کے جب مطلب وجود میں آیا 40 سے لے کے موومنٹ چلی۔ میرا سوال ڈاکٹر لاشاری آپ سے یہ ہے کہ جب 1947 میں 14 اگست کو پاکستان بنایا گیا اور وجود میں آیا، تو کیا یہ ایک گیریزن اسٹیٹ کے طور پہ کانسیپٹ تھا یا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا؟ جناح صاحب کا کیا کہیں گے آپ؟ میں نے دیکھیے میری ریسرچ ہے، میں نے ہسٹری ساؤتھ ایشیا کے اوپر میرا پی ایچ ڈی ہے، میں نے امپیریلزم کو اسٹڈی کیا ہے۔ جو جناح صاحب کا کانسیپٹ تھا وہ ایک بڑا ویل راؤنڈڈ قسم کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ہم نے بڑی ایک ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسنالٹیز ان دا ہسٹری آف پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اگر آپ ایشیا کی بات کر لیں تو ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسنالٹیز جناح کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کو ان کے جو معاملات یا جو نظریات ہیں وہ بڑے ویری ویل اتھینٹک، اسلام کی ان کی اپنی ایک پولیٹیکل ایکسپیرینسی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی، کئی جگہ پر حوالے بھی دیے، لیکن جہاں تک اسٹیٹ کا جو ریلیشن ہے ود دا سٹیزن، اس کے اوپر جب بھی بات کی ہے، جہاں پر بھی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ جی کسی کے بٹوین آپ دو سٹیزنز کے بیچ میں جو ڈسکریمنیشن ہوگی وہ ریلیجن کی بیس پر ہوگی یا وہ جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈینٹی کی بیس پر ہوگی۔ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی گڈ سٹیزن اور بیڈ سٹیزن کی ڈیفینیشن جہاں پر بھی ہوگی وہ لا کے پرسپیکٹو سے ہوگی۔ یہ بڑا کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے، یعنی ان فرنٹ آف دا لا ویدر یو آر اے سویلین، ویدر یو آر اے سولجر، ویدر یو آر جنرل، ویدر یو آر دا پبلک ریپرزینٹیو، جہاں پر بھی آپ ہوں گے لا کے سامنے آپ ایکول ہوں گے۔ یہ چیز ہم نے بڑی ایک سائڈ پہ رکھ دی، اس کو جھلا دیا ایک طرح سے، اور اس کا کانسیکوینس آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ ایسی مقدس گائیں بن گئی ہیں کہ جن کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو توہین کے نوٹس بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کو اٹھا لیتے ہیں، وہ آپ کو زندہ میں ڈال دیتے ہیں، وہ آپ سے طلب کر کے آپ سے معافی نامے منگواتے ہیں۔
اور اگر آپ لکھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کانسیکوینسز اور 10 سال کے لیے 1-2 بوتلوں کے اوپر آپ کو جیل کی اور جو ہے وہ کچہریوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے مقدس گائے ہیں اس ملک کے اندر جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑے انفارچونیٹ ہے, ہم نے ایک بڑی غلط راستے کا تعین کیا اپنے لیے, اور اب جا کر جہاں میں کچھ لوگوں کو بشمول میرے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جناح صاحب کے کانسیپٹ کو اگر ہم لے کر چلتے تو ہم یہاں نہ ہوتے جہاں آج ہم ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بہت اچھی بات کی سجاد اظہر صاحب, کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہسٹری اور ہسٹوریکل ریسرچ اور اس کانٹیکس میں آپ بات کرتے ہیں ود دیٹ ریفرنس, تو ہم ایڈوانٹیج لینا چاہیں گے آپ کی نالج اور ریسرچ کا. تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, جو سوال میں نے ڈاکٹر لاشاری سے کیا تھا وہی آپ سے تھوڑے ایڈیشن کے ساتھ, کہ تقریباً 200 سال کا پیریڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ریڈ کوٹس کی, کہ برٹشرز نے ریڈ کوٹس کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو رول کیا, کیونکہ جہالت تھی, غربت تھی اور برٹش امپائر تھا. اور اس کے بعد جو خاص کر خطہ تھا پنجاب کا, چاہے وہ ایسٹ سائڈ کا تھا یا ہماری سائڈ کا جو آج کا ہے ویسٹ کا, وہاں سے لمبے لمبے قد کے لوگوں کو ریکروٹ کیا فوج میں اپنے, اور ان کو اپنے حساب سے, اپنے میں کہتا ہوں اپنے اسکرپٹ کے حساب سے, اپنی نیڈ کے حساب سے ان کو ٹرین کیا. اس کے بعد 1947 میں پاکستان کا قیام پذیر ہوتا ہے پاکستان. سوال آپ سے یہ ہے کہ وہی سوال کہ کیا یہ گیریزن اسٹیٹ کانسیپٹ کے ساتھ قائد اعظم نے لانچ کیا تھا یا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تھا؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کا شروع میں شکار نہیں ہو گئے کہ جو کچھ ہمارے ملٹری آفیسر اس وقت پوزیشن پہ تھے, سینٹ سے تربیت یافتہ تھے, برٹش مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلان کیے گئے تھے, یا ہمیں جہیز میں ملے تھے آزادی میں. اس کے بعد سے جو ڈیریل ہوا ہے 1956 سے آج تک, ہم یہ قوم نہیں بن سکی. ملک ضرور بن گیا, لیکن بہت سا بنیادی سوال ہے کہ قوم اور ملک میں فرق ہوتا ہے, کہ ملک ایک الگ چیز ہوتی ہے, قوم ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس پورے سوال ذرا لوڈیڈ ہے, لیکن ہم آپ کو سننا چاہیں گے سجاد جی. شہاب کرنی صاحب, میں ڈاکٹر لاشاری صاحب کی طرح کا کوئی اتنا صاحب علم آدمی نہیں ہوں, نہ میری کوئی بہت جو ہے وہ ڈگری ہے اس معاملے میں. میں ایک تاریخ کو ایک صحافی کے نقطۂ نظر سے اور اس حوالے سے مختلف چیزیں ملا کے دیکھتا رہتا ہوں کہ پہلے اس وقت کا منظرنامہ کیا تھا, اس کا فائدہ کیا تھا, نقصان کیا تھا اور ہوا کیا تھا. میں اس کو اس دور میں جا کے تاریخ کو ایک سمجھنے کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اس دور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مختلف جو نیریٹیوز چل رہے تھے وہ کیا تھے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب یہ ڈی کلونیلائزیشن کا دور جو ہے وہ کیا جا رہا تھا تو سب سے زیادہ جو تحفظات تھے وہ انٹرنیشنل پاورز کے پاس وہ تھے ہندوستان کے بارے میں, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ہیوج ملک ہے اور بہت زیادہ اس کے پاس ریسورسز ہیں, اور کمیونزم چونکہ اس وقت اس کی سرحدوں کے قریب جو ہے وہ بہت فلورش ہو رہا تھا اور ایک بڑے ویسٹ کو ایک تھریٹ کے طور پہ موجود تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کانگریس کی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے, اگر ہم متحدہ ہندوستان اس کو رکھیں گے تو یہ شاید ایک آدھ ٹینور یا 2 ٹینورز کے بعد یہ ناکام ہو جائے, اور چونکہ اس کے پاس گورننس کا تجربہ نہیں ہے تو شاید یہ ناکام ہو جائیں گے. تو جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ کمیونسٹوں کی ہے ہندوستان کے اندر, تو وہ یہاں پہ غالب آ جائیں گے, اور کمیونزم اگر غالب آ جاتا ہے تو پھر اس کو فار ایسٹ تک کوئی روک نہیں سکے گا اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا جو ہندوستان کا تھا وہ اس میں قائد اعظم یا مسلم لیگ کی ایفرٹ سے زیادہ جو ان کی پالیسی تھی اس کے پیچھے کہ ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. اور اگر ہم مذہب کی بنیاد پہ, جس طرح ڈاکٹر عائشہ جلال کی بھی کتابیں ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑے فسادات ہونے ہیں, لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو روکا نہیں بلکہ ہونے دیا تاکہ ایک نفرت جو ہے وہ ایک ہیٹرڈ کریٹ ہو جائے, اور اس ہیٹرڈ کی بنیاد پہ یہ 2 راستیں آپس میں نہ صرف لڑتی رہیں بلکہ مذہب جو ہے وہ بیانیہ, چونکہ نفرت کا جو ہے وہ سب سے زیادہ آسان جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ مذہب سے اٹھایا جا سکتا ہے. تو وہ ایک جو ہے اس طرف جو انٹرنیشنل پاورز اس کو لے کے جانا چاہتی تھیں, ایک بفر سٹیٹ کمیونزم کے آگے قائم رکھنی تھی, شاید وہ پاکستان کی جو ہے وہ قیام کی وجہ تھا. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ بعد میں دیکھیں
کہ اس بفر سٹیٹ کو کیمرزم کے خلاف استعمال جو ہے وہ ایک گیریزن سٹیٹ کا جو ماڈل بنا، وہ انٹرنیشنل جو ریلیشنز ڈاکٹر صاحب شاید زیادہ بہتر طور پہ اس پہ جانتے ہوں گے کہ اس میں پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ابھی تک استعمال کیا جاتا رہا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے جو ہماری جو فوج ہے وہ جو ہے ان کا اس میں جو ہے وہ بہترین ہتھیار ان کو وہی ملا ہے، ہماری فوج ملی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. تو اسی کی پاور تھی، اسی کو انہوں نے پاورز دی گئی. جب انہوں نے چاہا بھٹو صاحب کو اتار دیا، جب چاہا انہوں نے جو ہے نواز شریف کو اتار دیا، جب چاہا کسی کو لے آئے. اس کا ایجنڈا نہ تو اندر کوئی کرپشن ہوتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایجنڈا بہرحال باہر سے ہی آتا ہے کہ کس کو لے کے آنا ہے، کس کو اتارنا ہے اور وہ کیا ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو موجودہ ایشو چل رہا ہے یہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، اب ایک ریزائن جو ہے اگر انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر پہ دے دیا تھا، ٹھیک نہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ سی پیک تو اس وزارت اطلاعات یا انفارمیشن منسٹری سے بہت زیادہ حساس معاملہ ہے، اور جن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے چائنا، جس کی $62 بلین کی نہ صرف یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے بلکہ جو آپ کا ایک ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ ایک تاثر موجود ہے باہر کی دنیا میں کہ شاید وہ آپ کا ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے، اور اس کے ساتھ جو بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے، جب اس کے ایسٹس کی امریکہ کے اندر جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے آتے ہیں کہ جی سارے اس کے مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں، وہ جو ایسٹس ہیں وہ ظاہر بھی نہیں کیے جاتے. تو اس سے پاکستان کے اندر تو شاید میرے جیسے لوگ، باقی لوگ سوال آپ نہ اٹھانے دیں اور نہ کرنے دیں، لیکن کیا چائنا جو ایک بڑی پاور ہے، کیا وہ اب اس اعتماد کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے یہ انفارمیشن آنے کے بعد؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. تو ہماری جو ادارے ہیں وہ شاید اس حد تک ویک ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دور اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ کس چیز کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو، انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس کو بھی اسی طرح منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو جس طرح منور کر رہے ہیں، یا جس طرح وہ جو بلوچستان اور دیگر معاملات کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت خوبصورت سجادہ صاحب، آپ نے پھر ایک اچھا سوال اٹھایا ہے اپنی گفتگو سے. ڈاکٹر لاشاری یہ بتائیے گا کہ جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ گیریزن کا اور جو بفر اسٹیٹ کا استعمال ہوا ہے پچھلے 73-74 سال میں، موجودہ جو واقعات ہیں، میں سخت ٹرم ہو جائے گی لیکن میں یوز کرنے اگر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، لوگ ہماری مقدس گائے کے بارے میں بہت جذباتی ایموشنل ہیں، ہمیں بڑے نیگیٹو کمنٹس اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. لیکن میں اگر یہ ٹرم یوز کروں کہ رینٹ جرنل، راحل شریف کی شکل میں رینٹل جرنل سعودی عرب میں، رینٹ این آرمی یمن کے سینیریو میں، تو کیونکہ آپ کا ڈاکٹر لاشاری بیک گراؤنڈ آئی آر کا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے، پولیٹیکل سائنس کا ہے، موجودہ جو جیو پولیٹیکل سینیریو یا منظرنامہ بدل رہا ہے، الائنمنٹس بدل رہے ہیں، جیسے سجاد صاحب نے چائنا کو ہائی لائٹ کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو فیسسٹ ٹرینڈز ہیں پاکستان میں، جو میڈیا کی فریڈم کا سپریشن ہے، کڈنیپنگ ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں بلوچستان سے، سندھ سے اور جگہوں سے، اسلام آباد کیپٹل سٹی جہاں کیمرے لگے ہوئے، وہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کیا ان ٹرینڈز کے ساتھ، ان امیجز کے ساتھ، ان واقعات کے ساتھ ہم جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایک کریڈیبل پارٹنر کے طور پہ ہماری کوئی سٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت مشکل ہے، اس کا سادہ ترین جواب ہے بہت مشکل ہے. میں تھوڑی سی اگر بات کروں ریجنل کانٹیکس میں جو چینجز ہو رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں یہ بڑے کھل کر اب انڈین اخبار لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کا ایک نیٹو کی طرز کے اوپر الائنس بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو ایک انڈین اوشن کے اندر ایک ڈیفنس ٹریٹی قائم کی جائے جس کے اندر باقی جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ان کو بھی شامل، چھوٹی کنٹریز کو شامل کیا جائے. لیکن بنیادی طور پر یہ 4 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ساؤتھ کوریا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے.
ایک اس چیز کو دیکھ لیں. دوسری طرف آپ کا ہے جو تقریباً 1-1.5 سال پہلے ایک کتاب آئی ہے بڑی مشہور، آج کل میں پڑھ رہا ہوں اس کو، دا ریٹرن آف بائی پولیرٹی. تو وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو بائی پولیرٹی ختم ہوئی تھی کولڈ وار کے اینڈ پر، وہ ری ایمرج ہوئی ہے ان دا شیپ آف چائنا. اور یہ اگین وی آر لوکنگ انٹو اے سپر پاور کمپٹیشن. اس میں چائنا کو اپنے ظاہر الائز کی ضرورت ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر جا سکتے ہیں. ان کو اور لائنز بڑی واضح ہو رہی ہیں. ایران کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. اسرائیل کو کچھ انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر کچھ رائٹس حاصل کی ہیں. اسی طرح سے ترکی کے ساتھ ان کے ریلیشن بڑھ رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر سی پیک کا معاملہ چل رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان چینجنگ ریجنل جو اسٹریٹجک کنڈیشنز ہیں، ان کے اندر کیا آپ اس طرح کے معاملات کو لے کر جو آپ کے ملک کے اندر چل رہے ہیں، کیا آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کر سکیں گے. نہ آپ اس طرح کا پریشر لے سکیں گے، نہ آپ اس طرح کے فرنٹ لیول پر جا کر آپ کے اندر لڑنے کی کیپیبلٹی پیدا ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر وہ اعتماد کا فقدان ہے جو ایک ٹرو ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک اسٹرکچر آپ کو دے سکتا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انسٹیٹیوشنل بیلنس جب تک اس ملک کے اندر نہیں ہوگا، جب تک آپ پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانیں گے، جب تک ہر کوئی بشمول ججز، جرنیل، پولیٹیشینز، جرنلسٹ، سب کوئی، جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہمیں سے ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے ہاتھ نہ لگا جائے، دوسرے کو پہلے پوچھا جائے. جب تک اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، اور جرنیل ہیں ان کے پاس اچھا خاصا بجٹ جاتا ہے، ان کے پاس اچھے خاصے ریسورسز ہیں، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ پچھلے 73-75 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے ہاتھ کاٹ کر، اپنے بازو گنوا کر ہم نے آپ کو پالا پوسا، ہاتھ پہ چھالے کی طرح آپ کو جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور آپ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کا ایک کرپٹ بندہ بیٹھا ٹاپ کے اوپر جو یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے مرضی میں جتنی کرپشن کر لوں، میرے بھائی، میرے بہنوں، میری بیگم، میرے بچے امریکہ میں رہے اور میں امریکہ کا سی پیک سے خطرہ کہتا رہوں تو وہ چلتا رہے گا. ایسے نہیں چلتا. یہ معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو فرنٹ لیول پر لے کر، ابھی یہ 2 دن پہلے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے خبر لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ چائنیز جو ٹاپ سرکلز ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کے اندر اس اسکینڈل کو لے کر اچھی خاصی ٹینشن ہے کہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. اب وہ جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ہے، یہ ایک اچھا خاصا کریڈیبل اور اچھا خاصا اتھینٹک اور ٹاپ سرکل کے اندر پڑھا جانے والا اخبار ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اگر کوئی چیز پبلش ہو رہی ہے تو یہ ایک ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ وہاں پر آل از ناٹ نارمل. تو ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت اس لیے ضروری ہے. یہ ان کو جیسے کہتے ہیں ناک اوور دیئر ہیڈ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب ایسے نہیں چلتا، کام کرنا پڑے گا اور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آج ہو جائے تو بہتر ہے، کل زیادہ نقصان ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر اشاری، ویری تھاٹ فل، تھاٹ پرووکنگ کانورسیشن. سجاد صاحب، آپ فائنل ورڈ ٹو یو. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس وقت کیپٹل سٹی میں ہیں؟ کیپٹل سٹی میں محکمہ زراعت کا ایک سائن کے ساتھ ایک گاڑی پائی گئی، اور تقریباً میرے خیال میں 24 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں جو کردار کو غائب ہے وہاں سے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ منڈے تک ان کو 2 بجے تک پروڈیوس کریں. آپ ذرا سا ریکیپ دیجئے ہمیں، ہمارے آڈینس کو، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا خدشات ہیں کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا؟ جی سجاد صاحب. یہ جو ایشو ہے، یہ پہلے آپ دیکھ لیں مطیع اللہ جان والے ایپیسوڈ کو بھی دیکھ لیں، اس میں بھی پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. پولیس کہتے ہیں جی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو اس کے بعد جو یہ دوسرا ہوا ہے، یہ اصل میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف لوگوں کو جو پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لوگ ہیں، جو آوازیں ہیں، یا جو سول سوسائٹی ہے، یا جو لوگ ہیں جو حکومتی مشینری کے اندر ان کو چیلنج بن سکتے ہیں، ان کو ایک میسج دینا ہے. اور اس میسج میں جو ہے وہ بہت ہارڈ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کچھ ہمیں کوئی ایسی خبر آئے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک میسج دینا تھا، اور وہ میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اگر آپ نے صرف انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو پاکستانی شہری ہیں، آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں.
لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، آپ کسی کے جو ہے وہ کچھ دن کے لیے جو ہے گرفتار بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس طرح اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ کچھ سٹوری جو ہے وہ بنانا یا کور کرنا یا اس میں وہ نہیں ہوتا، وہ ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ پاور ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہیں، یہ جنگل ہے اور ہم جنگل کے شیر ہیں. یہ ایک میسج ہے سمپل. بہت شکریہ میں تھوڑا سا ایک ایڈ کر دوں، میں جو پچھلی بات کر رہا تھا ایک انٹرنیشنل کانٹیکس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو روایتی آپ کی جو جیسے آپ نے رینٹا جنرل رینٹن آرمی کی بات کی، جو اس وقت اسٹریٹجک کنڈیشن ایشیا اور خصوصاً انڈین اوشن کے اندر اور انکلوڈنگ افریقن کانٹیننٹ جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں رینٹا جنرل کی گنجائش بہت کم ہے. اس میں کمپیریٹیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج اگر آپ کے پاس ہوا تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی، اس کا ریگارڈ بھی کیا جائے گا. اگر آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہ ہوا تو آپ محض مشنری فورس کے طور پر کسی کو سروسز دیتے، جو آپ دیتے رہے ہیں بائی دا وے پچھلے 40 50 60 سال سے آپ یہ سروسز، مثلا میں کھلے عام بات کروں، سعودی عرب کو آپ آفر کر دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کے جو ہے وہ جو مقدس مقامات ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے. اب یہ معاملہ زیادہ چلے گا نہیں. 4-5 دن پہلے یہ صورتحال بڑی کلیئر ہو رہی ہے پچھلے 4-5 دنوں سے کہ سعودی عرب اب باقاعدہ تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف اپنے معاملات کو ذرا درست کرے. تو اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو آپ وہی واپس ایک ڈرائی ایک اس کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کی طرف، اپنے عوام کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے اور معاملات کے لیے پیش کریں، اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش بچے گی نہیں. ہاں اگر آپ اسی ڈھنگ پہ چلتے رہے تو پھر ظاہر ہے زیادہ نقصان ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر لاشاری، سجاد اظہر صاحب. بہت شارٹ نوٹس پہ آپ دونوں نے مجھے جوائن کیا. خواتین و حضرات، شہاب کرنی اس نوٹ کے ساتھ آپ کو خداحافظ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں. کوئی را کا CIA کا ایجنٹ نہیں ہے، موساد کا. تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخون لیں. اگر آگے لے کے جانا ہے اس ملک کو، جذباتی ہونے کی وہ التغرل کا ڈرامہ دیکھ کے مقدس گائے کے پیچھے آپ 74 سال سے لگے ہوئے ہیں. وہ بھی ہمارے مقدس لوگ ہیں، ہم سب مقدس ہیں. 22 کروڑ میں سے ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت ہمارے لیے مقدس ہے. تو ایز اے قوم سوچیں، یہ ڈیوائیڈ نہ کریں اپنے آپ کو کہ جی 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ بنی تھی کہ ایک نیشن سویلین کی تھی، دوسری نیشن وردی والوں کی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور سارے جنرل کرپٹ نہیں ہوتے. ہم اداروں میں کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ہوش کا ناخون لیں اور اس ملک کو مل جل کے آگے لے کے جائیں، اس سے پہلے کہ جذباتی ہو کے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں سوشل میڈیا پہ. ان الفاظ کے ساتھ اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ. شہاب کرنی کو اجازت دیجیے I-95 کی طرف سے. انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے.